एल्मो ने कार एक वीरान प्लाट पर खड़ी कर दी और खुद पैदल ही नीम तारीक गलियों से गुजरता हुआ उन बंगलों की तरफ बढ़ने लगा जिनकी हर ईंट से इमारत टपक रही थी। उसने सबसे बड़े बंगले को मुंतखब किया। चंद एक खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। एल्मो ने जो ही एरियल का रुख बंगले की तरफ किया, वो खिड़कियां भी तारीक हो गईं। कुछ ही देर बाद चंद अफराद बुड़बुड़ाते हुए लान में आ गए। एल्मो ने अंदर झांक कर देखा। अब लान पर 3 अफराद कुर्सियां डालकर बैठ रहे थे और उनमें से एक बड़ी हैरत से कह रहा था, कमाल है, फ्यूज ही नहीं उड़ा और बिजली चली गई। कोई पोल फॉल्ट होगा मार्टिन। दूसरे ने कहा, आराम से बैठो, कुछ देर बाद फोन करके बिजली वालों को बुला लेंगे, लेकिन उसकी आमद से कबल हमें अपने मंसूबे को अमली शक्ल दे देनी चाहिए ताकि कल ही से काम शुरू कर सकें। एल्मो उनके मंसूबे की सुन-गुन लेने के लिए उनके करीब ही खड़ा हो गया। उनके सामने बोतलें खुली हुई थी, लेकिन उनके चेहरों पर परेशानी के आसार बहुत वाज़ेह थे। अगर जैक और टोनी ना मरते तो वो इस मसले को फौरन हल कर देते। रॉबर्ट, मार्टिन नामी शख्स ने कहा। जैक और टोनी के नाम सुनकर एल्मो चौंक उठा। ये वही 2 गद्दार थे जिनको उसने हलाक किया था और जो किसी की ये हिदायत लेकर आए थे कि सरकारी गवाह को कत्ल करने वाले का भी सफाया कर दिया जाए। मान एक अछूता ख्याल उसके जहन में उभरा, क्यों ना अपने कत्ल की हिदायत देने वाले इस पूरे ग्रोह को ही साफ कर दिया जाए। उन लोगों की बातों से अंदाजा होता था कि अभी उस ग्रोह के लोग बाकी हैं। वो ये सोच सोच कर ही इंतकाम की आग में सुलगने लगा कि उनमें से ही किसी ने उसकी ईमानदारी के सिले में उसके कत्ल का हुक्म दिया था। हाँ, रॉबर्ट ने जवाब दिया, लेकिन हिमाकत उन दोनों ही की थी। अगर वो उसे बातों में लगाकर यहाँ ले आते तो हम उसका किस्सा पाक कर सकते थे और जैक और टोनी को भी मजीद जिंदा रहने का मौका मिल सकता था। लेकिन सवाल ये है कि तुमने उस शख्स को हमेशा के लिए आला कार बनाने के बजाय उसके कत्ल का हुक्म क्यों दिया था रॉबर्ट? तुम नहीं समझोगे लियोनार्ड, रॉबर्ट ने तवील सांस लेकर कहा और एल्मो की गैर मरई आंखें नफरत से रॉबर्ट को घूरने लगी। अगर मैं उसे कत्ल करने का हुक्म ना देता तो वो सारी उम्र हमें ब्लैकमेल कर सकता था। हमें? एल्मो ने ये कहते ही पोजीशन बदल ली। वो ब्लैकमेल नहीं करता। ये कहकर वो फिर दूसरी जगह मुंतकिल हो गया और वो तीनों घबरा घबरा कर इधर उधर देखने लगे। मार्टिन तो इतना बौखला गया कि उसने मेज के नीचे तलाश करना शुरू कर दिया। उस शख्स ने तुम्हारी जरूरत पूरी की, मगर रॉबर्ट लानती, ये कहकर वो रॉबर्ट के सर पर पहुंच गया। तुमने उसकी ईमानदारी से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और अब, ये कहकर एल्मो सफाकी से हंसने लगा। उसके लहजे में दुनिया जहान की दरिंदगी सिमट आई थी। वो उनकी घबराहट से इस तरह लुत्फानंदोज हो रहा था जैसे कोई शिकारी शिकार को जाल में उलझे देखकर खुश होता है। रॉबर्ट ने घबराकर कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर एल्मो ने उसे उसका मौका ना दिया। उसका खंजर अपना काम कर चुका था। लियोनार्ड और मार्टिन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सरगना के सीने से अज खुद खून का फवारा फूट पड़ा हो। इससे कबल के वो कुछ सोचते, खंजर ने लियोनार्ड का भी वही हशर किया। इस सारी सूरत हाल ने मार्टिन को हवास बाख्ता कर दिया। उसने बिला सोचे समझे अंदर की समत दौड़ लगा दी। एल्मो उसे भी छोड़ना नहीं चाहता था। मार्टिन ने अपने कमरे में जाकर ही सांस लिया। यहाँ वो खुद को इस तरह महफूज समझ रहा था जैसे कोई बच्चा माँ की आगोश में जाकर खुद को महफूज समझता है। वो लंबी लंबी सांस लेता हुआ खिड़की से झांकने लगा। बाहर लान पर 2 लाशें पड़ी थी। ये ऐसे लोगों की लाशें थी जो न सिर्फ उसके गहरे दोस्त थे बल्कि माफिया जैसी तंजीम के करता दरता भी थे। वो दरवाजे खोलने लगा। उसने रिवॉल्वर निकाला, मगर रिवॉल्वर फौरन ही उसके हाथ से छिन गया और हवा में मौलिक हो गया। मार्टिन कांपने लगा। उसकी गगी बन गई। एल्मो उसकी बेखबरी के किसी लम्हे में कमरे में दाखिल हो चुका था। माल कहाँ है? एल्मो ने रिवॉल्वर की गोलियां निकाल कर इधर उधर फेंक दी। मगर तुम कौन हो? मार्टिन के लहजे में खौफ की आमेजिश थी, वही जिसके बारे में तुम कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे। कातिल? हाँ, तुम्हारी मौत का हरकारा। अब तुम जल्दी से ये बता दो कि रकम कहाँ है? अलमारी में। मार्टिन ने किसी मामूल की तरह अलमारी की तरफ इशारा किया और एल्मो उसके इशारे की समत बढ़ गया। उस अलमारी में एक एक $1000 के नोटों की कई गड्डियां रखी हुई थी। एल्मो का दिल खुशी से झूमने लगा। उसने लिबादे से गैर मरी थैला निकाला और उनमें गड्डियां डाल दी। इस दौरान मार्टिन सिर्फ यही देख सका कि नोट अलमारी से निकलकर गायब हो रहे हैं। उसे ये पता नहीं चल सका कि नोट कहाँ गए। तुम भी तैयार हो जाओ, एल्मो ने पोजीशन बदल कर कहा। इस स्ना में मार्टिन भी अपनी हालत पर काबू पा चुका था। उसने अपनी हिम्मत मुजतमा की और आवाज की समत में छलांग लगा दी, मगर एल्मो से हरकत में आता देख कर ही अपनी जगह से हट चुका था। उसने एक तरफ फटते हुए चाकू वाला हाथ आगे बढ़ाया। फिर जो ही मार्टिन और चाकू का तसादुम हुआ, एल्मो ने चाकू को नीचे से ऊपर हरकत दी। मार्टिन एक क्रा के साथ उलटकर कालीन पर गिर गया। उसकी कमीज पर पेट से लेकर सीने तक एक सुर्ख लकीर नमदार हो गई, जो दूसरे ही लम्हे फैलकर उसकी कमीज का रंग बदलने लगी।
ایلمو نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور رقم سے بڑا تھیلا اٹھا لیا۔ آیا اب اس کے غیر مرئی تھیلے میں معقول رقم تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ کسی ڈاکو نے مافیا کے اڈے میں گھس کر نہ صرف تمام سرکردہ افراد کو قتل کر دیا تھا بلکہ نقدی کا بھی صفایا کر دیا تھا۔ یہ خبر شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کی گئی تھی اور ایک اخبار نے ادارتی تبصرے میں قاتل کو نیک دل قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ جو کام ہماری پولیس نہ کر سکی وہ کسی اجنبی نے کر ڈالا۔ اخبار نے قاتل کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ان 3 افراد کو زندہ یا مردہ پکڑوانے کا انعام حاصل کرنے کے لیے خود کو سامنے لائے۔ اس روز ایلمو نے پہلی بار اخبار پڑھا تھا اور یہ خبر پڑھ کر وہ مسکرانے لگا تھا۔ اخبار کے مشورے پر عمل کرنے میں صرف ایک قباحت تھی کہ اسے انعام الیکٹرک چیئر پر بیٹھنے کے بعد ہی ملتا۔ اس نے اخبار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ آخری صفحے پر سارا کی تصویر اور خبر لگی ہوئی تھی۔ مقتول جم کی بیوہ پر اب بھی ہذیانی کیفیت طاری ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ہاتھ پیر چلانے لگتی ہے اور کسی نادیدہ دشمن سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سامنے کر لیتی ہے۔ ماہرین نفسیات اسے مکمل علاج کے لیے نفسیاتی اسپتال میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ادھر حکام نے مسز جم کے گرد حفاظتی پہرا بھی کڑا کر دیا ہے۔ ایلمو کے لیے سارا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اس نے صفحہ پلٹ دیا۔ اندر کے صفحے پر ایک انتہائی خوبصورت عورت کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بال لمبے اور گٹاؤں کی طرح سیاہ تھے۔ رنگین ٹرانسپیرنسی میں اس کی جھیل جیسی گہری نیلی آنکھیں بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس نے بغور دیکھا۔ ہونٹ اگرچہ لپسٹک سے بے نیاز تھے لیکن ان کی رنگت خون کی طرح سرخ تھی۔ وہ گلابی ریشمی لبادے میں ملبوس تھی اور اس کی گردن میں سرخ ہیروں کا ہار غضب ڈال رہا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا شہزادی سارا، امیر بسلامی کی ہمشیرہ، جس نے برے وقت میں بھی بائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایلمو نے اسکاچ کا لمبا گھونٹ لے کر اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ وہ بآسانی شہزادی سارا کا پتہ چلا سکتا تھا مگر مسئلہ صرف یہ تھا کہ امیر بسلامی کو قتل کرانے والے کیا اس لڑکی کو بھی قتل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ وہ یہی سوچتا رہا اور پھر نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر اپنے فلیٹ سے نکلا۔ اب وہ کسی اچھے بنگلے میں رہنا چاہتا تھا۔ لڑکی، اوشان نے سارا کے سرہانے بیٹھ کر بڑی نرمی سے کہا، لیکن اس کے انداز سے بیزاری جھلک رہی تھی جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ فعل انجام دے رہا ہو۔ سارا اس وقت ڈازاپام کے انجیکشن کے زیر اثر تھی لہٰذا اس پر جنونی کیفیت طاری نہیں تھی، تاہم اس کے ہاتھ پیر اس طرح ہل رہے تھے جیسے وہ بندشوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو۔ اس وقت کمرے میں اوشان، ٹائیگر اور ہسپتال کے ڈائریکٹر کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ صدر اس کیس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں اور اپنے 2 خصوصی ڈاکٹروں کو مریضہ کے معائنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ڈائریکٹر آنے والے نوجوان سے تو ضرور متاثر ہوا لیکن سبز عبا پہنے ہوئے بوڑھے اور نحیف شخص کو دیکھ کر اسے صدر کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ اوشان نے اس کے تاثرات کو محسوس کر کے اسے اتنے کڑے انداز میں گورا تھا کہ وہ سہم کر سارا کی فائل الٹنے پلٹنے لگا تھا۔ یہ اس کے دماغ کا ایکس رے ہے جناب، ڈائریکٹر نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا اور ٹائیگر بڑی دلچسپی سے ان لکیروں کو دیکھنے لگا جو ایکس رے میں نظر آ رہی تھی۔ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اوشان نے غراتے ہوئے کہا۔ ہم ڈاکٹر ہیں فادر، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریضہ کے مرض کی نوعیت معلوم کرنے کے بعد اس کا معائنہ بھی کریں گے اور یہ بلڈ رپورٹ ہے۔ ڈائریکٹر نے ایک شیٹ سامنے رکھ کر کہا، کیا اس میں لکھا ہے کہ خون سفید تھا؟ اوشان نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں فادر، ان کے آلات خون کی رنگت ایک جیسی ہی ظاہر کرتے ہیں۔ ٹائیگر نے بھی بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر ان آلات کو توڑ دو۔ حضرات، ڈائریکٹر نے پہلو بدل کر کہا، آپ جدید سائنس کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر صدر کی طرف سے براہ راست حکم نہ ملتا تو میں آپ کو اٹھا کر پھینک دیتا۔ اوشان نے مسکرا کر کہا اور پھر اس کا مخصوص کہا اسپتال کے ڈائریکٹر کے اعصاب تک کو منتشر کر گیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ مریضہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، لیکن کیونکہ آپ حضرات صدارتی محل کے خصوصی عملے سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ویسے میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب تک مریضہ کو بجلی کے جھٹکے نہیں دیے جائیں گے اس کی حالت بہت خراب رہے گی۔ اور کوئی رپورٹ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی، یہ اس کی عمومی رپورٹ ہے۔ حادثے کے فوراً بعد کی۔ ڈائریکٹر جنرل نے ایک ٹیلی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ اوشان سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ یہ رپورٹ پڑھ کر ٹائیگر کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ کیا انہی حالات کی بنا پر وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے؟ جی ہاں، اس نے شوہر کی حالت نہیں دیکھی لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ شوہر کی موت اور لاش کی حالت دیکھ کر اس کیفیت کی شکار ہوئی ہے۔ 1 گھنٹے بعد راک ہڈسن کا شو شروع ہونے والا ہے، مجھے ٹی وی بھی دیکھنا ہے۔
چلو لڑکی کے پاس چلو۔ اوشان کی استخوانی انگلیوں نے ٹائیگر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پھر سارا کے بستر کے قریب آ گئے۔ ڈائریکٹر بھی ان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اوشان نے پلٹ کر اس سے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں تو وہ منہ کھولے رہ گیا اور پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائریکٹر کے جاتے ہی وہ اوشان لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کے استخوانی ہاتھ لڑکی کی کن پٹیاں سہلانے لگے۔ اس کی آواز سرسرا رہی تھی، ابھی تمہیں زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اٹھو، زندہ رہو، زندہ لاش بن کر نہیں، اپنی روح کی آواز سنو، سن رہی ہو نا؟ سارا کے جسم میں ہلکی سی کپ کپی پیدا ہوئی، پھر وہ پرسکون ہو گیا، رب ختم ہو گئی۔ ٹائیگر خاموشی سے اوشان کی طرف دیکھنے لگا، جو اب لڑکی کے تلووں پر کوئی رگ تلاش کر رہا تھا۔ یہ بہت چھوٹی اور مختصر سی رگ تھی جو انگوٹھے کے نیچے ملی۔ اس نے رگ دبائی تو سارا کا جسم بہت ہلکے ہلکے کانپنے لگا۔ اوشان نے بڑی پھرتی سے لڑکی کی کنپٹی کی رگ پکڑ لی اور اس کی مالش کرنے لگا۔ خود اس کی پیشانی بھی ارک آلود تھی، پر رگ کی مالش جاری تھی۔ پھر 15 منٹ بعد سارا نے آنکھیں کھول دی۔ پانی، اس نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ ٹائیگر نے لپک کر گلاس اس کے منہ سے لگانا چاہا مگر اوشان نے اسے روک دیا۔ چمچہ لاؤ۔ اس کا ہاتھ اب بھی رگ پر تھا۔ ٹائیگر نے چمچے سے پانی سارا کے حلق میں ٹپکایا تو محض 5 منٹ بعد اس کی آنکھیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں کوئی دیوانگی نہیں تھی، وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون ہے مشفق بزرگ؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر، ٹائیگر نے جواب دیا، ہم خاص طور پر آپ کا علاج کرنے آئے ہیں۔ علاج؟ تک ذہن پر زور دیتی رہی۔ اس دوران اوشان کی نظریں اس پر مرتکز رہیں۔ اب وہ رگ کو چھوڑ چکا تھا۔ پھر مان ہی سارا کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اوشان ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور ٹائیگر نے منہ پھیر لیا۔ اوشان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ عورت کو رونے دے۔ چند منٹ بعد جب اس کی سسکیاں تھم گئیں تو وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، وہ بہت ظالم تھا، شاید اس نے جم کو قتل کر دیا تھا۔ کون تھا وہ میری بچی؟ اوشان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آیا اور پھر بیڈ روم میں بھی نظر نہیں آیا، وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں سی بند گئیں۔ اوشان نے گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ یعنی بہت قریب ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آیا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں۔ عورت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اوشان اور ٹائیگر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مزید واقعات پوچھے اور پھر اسے تسلی دے کر کمرے سے نکل گئے۔ لٹل فادر، اس بار جسے واسطہ پڑا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، ٹائیگر نے ڈائریکٹر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تم بھی اس کا نشانہ بنتے بنتے رہ گئے۔ اس بار تم آنکھیں بند کر سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارے عضلات اور حصیں جاگتی اور دیکھتی رہیں، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تم عورتوں کے رسیہ نکمے آدمی ہو۔ نہیں اوشان، میں آج سے ہی اس کی مشق شروع کر دوں گا، ٹائیگر نے فوراً جواب دیا۔ اسے یقین تھا کہ حصوں کو جگانے کے لیے خود اوشان اسے ورزشیں کرائے گا اور یہ ورزشیں سخت ثابت ہوں گی۔ ڈائریکٹر کے کمرے میں انہوں نے اسے جب یہ بتایا کہ عورت نہ صرف ہوش میں ہے بلکہ ذہنی طور سے بھی صحت مند ہے تو وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں تکنے لگے۔ تم خود جا کر اس سے مل سکتے ہو، اوشان نے برا سا منہ بنا کر کہا، لیکن میں صدر کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے یہ حکم دیتا ہوں، پولیس کو فی الحال اس کے قریب جانے نہ دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ باہر والوں کو اس کا علم ہو کہ وہ صحت مند ہے، ورنہ شاید وہ اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کریں۔ مگر پولیس والے میرا جینا دو بر کر دیں گے جناب، اس کی فکر مت کرو، کا دل جمی سے علاج کرو، پولیس سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ اوشان بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے اسے سانس کی ایسی مشق کرائی تھی کہ ٹائیگر کی حالت غیر ہونے لگی تھی تو وہ اونگ سا گیا تھا، لیکن یہ تربیت اس وقت تک جاری رہی۔ ٹائیگر کی آنکھیں گپ اندھیرے میں سیاہ پردے کے آر پار دیکھنے کے قابل نہیں ہو گئی اور اس نے پلٹے بغیر یہ بتا دیا کہ سیاہ پردے کے پیچھے فوم کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ میں شاید تمہیں کندن بنا رہا ہوں، نا شکر آدمی۔ اوشان نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ کر کہا، اور میں کندن بننے کے چکر میں کسی روز جل ہی نہ جاؤں اوشان؟ نہیں۔ اوشان کا مخصوص کہا کمرے میں گونجنے لگا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا کیونکہ ٹائیگر نے وہ صلاحیت صرف 3 گھنٹوں میں حاصل کر لی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے خود اوشان کو 1 ہفتہ لگا تھا۔ اب ذرا سی ورزش کر لو تاکہ تھکن دور ہو سکے۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا، لیکن اوشان نے اس کی ایک نہ سنی اور ٹائیگر کو سر کے بل بغیر ہاتھوں کے سہارے کے کمرے کے وسط میں کھڑا ہونا پڑا۔ اوشان کمل کا آسن بنا کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹائیگر کی جان اسی وقت چھوٹی جب ٹیلی فون کی گھنٹی نے آواز دی۔ ہیلو، ٹائیگر کی آواز غیر معمولی طور پر نرم اور سانس ہموار تھی۔ رپورٹ، دوسری طرف سے بہرام کی آواز سنائی دی۔ اس عورت کے چہرے پر ایسے ان گنت دل نہیں۔ ٹائیگر، بہرام نے سخت لہجے میں کہا، بھی تو سنجیدگی اختیار کر لیا کرو۔ سنجیدگی؟ ٹائیگر نے طویل سانس لے کر کہا۔ اس کی نظریں اوشان پر تھیں جو ٹی وی پروگرام میں منہمک تھا۔ 4 گھنٹے سے میں سنجیدہ ہوں اور فادر نے میرے تمام پرزے اور حال کر دیے ہیں، لہٰذا میں نے رپورٹ مانگی تھی۔ عورت A گریڈ میں پاس ہو گئی ہے،
کیا مطلب؟ بہرام نے غصہ بمشکل ضبط کیا۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ قتل و غارت گری کے یہ واقعات کسی اصل ڈرامے کی ریہرسل ہے۔ خانہ سناجو کا آخری چشم و چراغ ایک عظیم طبیب بھی ہے باس۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر کے لہجے میں فخر کے تمام عنصر شامل تھے۔ ہم اس کا بیان سن چکے ہیں، لیکن اب آپ کا کام یہ ہے پولیس یا ایف بی آئی والے کو اس سے دور رکھیں۔ فی الحال ہم اس کے بیان کو اخبارات میں شائع ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح خوف و ہراس ہی پیدا ہوگا۔